अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा तफ़हीमुल कुरान स्टडी सर्किल का सिलसिला जारी है और इस दौरान में हम जिस तरह से हाँ, हमने तय किया है कि हम ये दरमियान दरवाजा में बंद था। मुख्तलिफ मौज़ूआत पे जो है वो वो आवाज साथीन आती है। जो है वो मौका यहाँ पर हम देंगे, ताकि वो मुख्तलिफ टॉपिक्स पर या मुख्तलिफ पुरानी सूरत पर जो है ना वो तैयारी करके यहाँ पर अपना हासिल मुतालिया जो है वो पेश करें यहाँ पर। जाहिर है हम में से कोई भी ऐसा कोई वो नहीं है कि हम कोई आलिम नहीं हैं, हम लोग तालिब इल्म हैं और हम सिर्फ अपना जो मुतालिया करेंगे किताब से उसी को हासिल मुतालिया के तौर पे यहाँ पर हम पेश करेंगे। तो आज पहला मौजू इंशाअल्लाह होगा सूरह अल मोमिनून की इब्तदाई आयात की रोशनी में सिफ़ातुल मोमिनीन के मौजू पर हमारे रफ़ीक मोहम्मद भाई जो है वो इंशाअल्लाह इस पर बात करेंगे। तो मैं उन्हें दावत दर्स देता हूँ, दावत खिताब देता हूँ रफ़ीक भाई को कि वो अपना दर्स का आगाज़ करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम भाइयों, अल्लाह ताला का ये हम पे बड़ा एहसान अजीम है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया और हम मोमिन होने का दावा भी करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें हम मोमिन होने की तौफीक अता फरमाई है। तो कुरान अजीम में हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने एक और हम पे बड़ा एहसान किया है कि जहाँ कहीं भी कोई भलाई की बात होती है, कोई फलाह की बात होती है, कोई कामयाबी की बात होती है, कोई मोमनों के फ़ायदे की बात होती है, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डायरेक्टली मोमनों से खिताब करता है। ये हम कुरान में अक्सर व बेशतर हम जगह पे देखते हैं। अगर मैं गलत नहीं तो तकरीबन 80 दफ़ा अल्लाह ताला ने मोमनों से खिताब किया और उनको करने और करने का काम बताए हैं, और वो काम जिससे बचना चाहिए वो भी बताएं, ताकि अल्लाह बारक ताला चाहता है कि मोमन जो है वो दुनिया में भी कामयाब हो और आखिरत में भी कामयाब। तो इसी सिलसिले में ये सूरह मोमिनून है। अ, ये भी अल्लाह ताला ने इसमें पहले ही जो आयत है वो मोमिनों से खिताब किया है और उनको बताया है किन चीज़ों से बचना चाहिए और कौन सी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए। और फिर आखिर पे ये भी बताया है कि ये चीज़ें करने से या बचने से अल्लाह ताला क्या इनाम अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए क्या इनाम रखा हुआ है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कद अफलाहल मोमिनून, यकीनन फलाह पाई है ईमान वालों ने। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो मोमन है, अ, ऐसे लोग, उन्होंने फलाह पाई है, कामयाबी इख्तियार की है, जिन में ये मंदरजा झैल खसूसियात पाई जाती हैं। इसके बाद वाली आयत में वो सारी खसूसियात बयान की गई हैं जो कि एक अ, ऐसे मोमनों में होती हैं, मोमिनीन में, जिन्होंने अल्लाह की नज़र में जो फलाह याफ्ता है या जिन्होंने कामयाबी पाई है दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो उसमें पहली जो अल्लाह ताला ने खसूसियत बयान की है वो है अल्लाह जीना हम फ़ी सलातिहिम खाशियून। वो ऐसे लोग हैं जो अपनी नमाजों में खशियत अख्तियार करते हैं, खुशू अख्तियार करते हैं। खशियत के मानी है अल्लाह से डरना। इसका मतलब ये है कि जब वो नमाज में खड़े होते हैं तो वो उनका उनके दिल में अल्लाह का खौफ ऐसे होता है कि जो कि उनकी हरकत से भी ज़ाहिर होता है और उनकी दिमाग और दिलो दिमाग में भी अल्लाह का खौफ, अल्लाह का तकवा होता है और वो उनकी नमाज़ों में ज़ाहिर होता है। वो अपनी नमाज़ें जो है वो उसके अरकान जो हैं वो सही तरीके से अदा करते हैं। एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, हदीस है, हदीस जबरील इसको कहते हैं। उन्हें फरमाया कि एहसान एहसान क्या है? तो आप फरमाया कि एहसान ये है कि नमाज इस तरह पढ़ो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये कैफियत नहीं हो सकती तो कम अज कम ये ज़रूर होना चाहिए कि अल्लाह तो हमें देख ही रहा है,
تو نماز اس طرح ہونی چاہیے ہماری کہ ہم جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہیں اس طرح ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. اس سے ظاہر ہے کہ جب اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں تو ہماری کیفیت اور ہوگی. اسی طرح دوسری حدیث ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، یعنی کہ نماز جو ہے اس میں مومن جو ہے اللہ سے ملاقات کرتا ہے. تو اس سے ہماری نماز سے جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں یہ چیزیں ظاہر ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، تو پھر ہم یکسوئی کے ساتھ ہمیں اللہ کی طرف دھیان رکھنا چاہیے. ایک حدیث ہے، پھر حدیث پاک ہے کہ اگر کوئی انسان نماز میں اللہ کی طرف اس کا دھیان رہتا ہے تو اللہ بھی اس کی طرف نظر التفات کرتا ہے جب تک کہ وہ اللہ کی طرف اس کا دھیان رہتا ہے. جب وہ اگر نماز میں اس کا دھیان خدا نخواستہ ادھر ادھر مبذول ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا رخ جو ہے نا وہ پھیر لیتا ہے. تو پیارے بھائیوں، ہمیں یہی چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں میں خشیت پیدا کریں. یہ مومنین کی پہلی خاصیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، تو آپ نے دیکھا ایک شخص نے نماز پڑھی اور پھر پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، السلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام کہا، تو ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. اس نے دوبارہ نماز پڑھی، جا کے پھر آیا، پھر اس نے سلام کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. اسی طرح 3 دفعہ ایسا ہی ہوا. پھر چوتھی دفعہ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے فرما دیجئے کہ میں کیا کمی بیشی مجھ سے ہو رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو پورا نماز کا طریقہ بتایا کہ نماز میں خشیت جو ہے اسی صورت پیدا ہو سکتی ہے کہ جب ہمیں پتہ ہو کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. اگر طوطے کی طرح رٹے رٹائے الفاظ میں پتہ ہی نہیں ہے تو وہ ہمارا دھیان اللہ ادھر ادھر چلا جائے گا. اگر ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، اللہ ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے، تو اس میں امید کی جا سکتی ہے کہ جو ہے نا ہماری نمازوں میں خشیت جو ہے نا انشاءاللہ وہ پیدا ہوگی. اس کے بعد جو ہے دوسرے جو اس کے بعد والی جو آیت ہے، دوسری جو خاصیت ہے جو بیان کی گئی ہے وہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے دور رہتے ہیں. لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے بے مقصد، نہ ایسی چیزیں، ایسی باتیں جس کا نہ کوئی فائدہ ہو نہ نقصان ہو. تو فی زمانہ اگر ہم بات کریں تو سب سے بڑا جو لغویات کا سورس ہے ہمارے پاس، وہ ہر وقت ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. سوشل میڈیا جو ہے وہ سب سے زیادہ ہم اس میں ٹائم گزارتے، اس میں سب سے زیادہ لغویات ہیں. یعنی کہ ہم بلا وجہ بیٹھ کے تو سوشل میڈیا دیکھتے رہتے ہیں، اور ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جس کا بے شک ہم وہ غلط چیزیں نہ بھی دیکھیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارا وقت تو ضائع ہوتا ہے نا. کہ ہمارا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مختصر زندگی دی ہوئی ہے، تو اس زندگی کو ہمیں جو ہے نا فائدہ اٹھانا چاہیے اللہ کی یاد میں. آخرت کے لیے ہمیں آگے نیکیاں بھیجنی چاہیے، نہ کہ ہم جو ہے نا اپنا وقت اس طرح کی فضولیات میں ضائع کر دیں. تو ہمیں پیارے بھائی، ہمیں جو ہے نا اس طرح کی جو مصروفیات سے اس سے بچنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 گیمز بڑی مشہور تھی، ایک شطرنج تھی، دوسری چوسر تھی. شطرنج جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، شطرنج جو ہے ٹائم ٹیکنگ ایک گیم ہے، اس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، اور ٹائم کے علاوہ جو کھیل ہوتا ہے اس کا مکمل 100% اس کا دھیان اس کے اندر ہو، پھر ہی وہ اس کو کنٹینیو کر سکتا ہے، اس چال چل سکتا ہے. تو اس میں وقت بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ والی جو گیم تھی، یہ کھیل تھا، یہ سخت ناپسند تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ شطرنج کھیلنے کے بعد نماز پڑھتا ہے تو اس نے ایسے ہی ہے جیسے اس نے خنزیر کے خون سے وضو کیا ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ
کہ یہ کس قدر کتنی بڑی جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان اچھے مسلمان ہونے کا یہ ہے کہ اگر کوئی فائدے والی چیز ہے اس کو وہ اپنا لے، اور اگر کوئی فائدے والی چیز نہیں ہے اس کو چھوڑ دے۔ یہ اس کا اچھا اسلام ہے، اچھا اسلام ہونے کی یہ نشانی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اگر بات کرنی ہے تو وہ اچھی بات کرے، نہیں تو وہ خاموش ہو جائے۔ اسی طرح دیکھیں لو کے بارے میں قرآن میں مختلف جگہ میں آیا۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے لا یسمعون فیہا لغوا لا تسیما، جنت میں نہ کوئی لغو بات ہوگی نہ گناہ کی بات ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لو کو اتنا ناپسندیدہ۔ پھر اسی طرح 30ویں سپارے کی جو پہلی صورت ہے اما یتساءلون، اس کے دوسرے رکوع میں جہاں پہ جنت کا تذکرہ ان للمتقین مفازا، اس میں ہے لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، کہ جنت میں نہ لغو بات ہوگی نہ کوئی جھوٹی بات ہوگی۔ تو اس سے ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ لغو جو ہے نا یہ کتنی بری چیز ہے، اس سے ہمیں ہر صورت بچنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سے جو ہے نا بچنے کا ایک طریقہ بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں سورہ لم نشرح ہے نا، اس میں آخری جو آیت ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب آپ کو فراغت ہو، اللہ تعالیٰ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے، جب آپ کو فراغت ملے تو آپ فوراً جو ہے نا اللہ کی یاد میں محنت کریں، اللہ کی یاد میں لگ جائیں۔ تو اس سے ہمیں یہ جو ہے ہمیں اس بات سے جو کرنی چاہیے کہ یہ کتنی اہم بات ہے کہ یہ لغو باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ مومنین کی تیسری جو ہے نا دوسری نشانی ہے کہ وہ لغو باتوں سے بچتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، وہ اپنی زکوٰتیں جو ہے نا وہ دیتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عمل ہوتے ہیں، وہ اپنی زکوٰۃ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے، ہر مسلمان فرض ہے جو کہ صاحب نصاب ہے۔ جب وہ ایک خاص نصاب پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی کمائی ہے اس میں زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور اس کا جو زکوٰۃ کیا ہے، اگر کسی کے پاس 40 روپے ہیں تو اس کا 1 روپیہ جو ہے نا 40 وہ اپنے پاس رکھے گا، 1 جو اللہ کی راہ میں دے گا۔ تو یہ جو ہے اس کے بارے میں قرآن میں ہم بار بار پڑھتے ہیں واقعی الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ بار بار جو ہے زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے حلال روزی کماتا ہے، حلال طریقے سے ساری روزی کماتا ہے تو صاحب زکوٰۃ بن جاتا ہے۔ تو اگر وہ اس میں سے زکوٰۃ نہ دے، حالانکہ وہ اس کی حلال کی روزی ہے ساری، تو لیکن وہ اس کی حرام کی روزی ہو جائے گی اگر اس نے زکوٰۃ نہیں دی۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ مومنین جو ہے نا اس کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ احسن طریقے سے دیتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کی کوئی جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ پھر اس کی اللہ کو قرض دینے کے کہ اللہ نے بار بار اس کی تشبیہ دی ہوئی ہے کہ اللہ کو ایک قسم کا ہم نے قرض دینا ہے، اور اللہ جو ہے اس کو لٹاتا ہے۔ جو بھی بندہ زکوٰۃ دیتا ہے پھر اللہ نے اس قرآن پاک میں اس کی مثال دی ہوئی ہے کہ جیسے ایک دانہ ہوتا ہے، آپ کسان اس کو بوتا ہے، اس کا پودا نکلتا ہے، اس کی ڈالیاں ہوتی ہیں، اس میں سے پھر ڈالیوں میں 100 دانے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو بڑھا چڑھا کے اس کے جو ریٹرن دیتا ہے، نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی۔ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں کبھی ان کا جو ہے نا مال ضائع نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر زکوٰۃ نہ دی جائے
تو پھر بھی بہت بڑی وعید ہے کہ اگر زکوٰۃ لوگ نہ دیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ اپنی زکوٰۃ دینے سے باز آ جائیں یا رک جائیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا آسمان سے اپنی رحمت بھی نہیں برساتا. اور اللہ کو اگر یہ جانور وغیرہ کا نہ جانوروں کا خیال نہ ہو تو اگر لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیں تو اللہ آسمان سے بارش ہی نہ برسائے. تو بھائیو، یہ زکوٰۃ کے بارے میں جو ہے نا آگے ہمیں سوچنا چاہیے اور ہمیں لوگوں تک یہ بات پہنچانی چاہیے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ کتنی اہم چیز ہے. اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو آزمایا ہوا ہے. جو صاحب صاحب ہے اس کو بھی آزمایا، دے کے مال دے کے، جو غریب ہے ان کو بھی آزمایا. تو یہ ان کا حق ہے، یہ کوئی احسان نہیں ہے کسی پہ، یہ حق ہے. تو ہمیں جو چاہیے کہ ہم جو زکوٰۃ ہے وہ احسن طریقے سے خوشی خوشی جو ہے وہ دیں، اور زکوٰۃ دینے کے بعد ہم کسی کو یہ جٹلائیں بھی نہ کہ بھائی کسی کو، تاکہ اس کو کوئی شرمندگی نہ ہو. اس کے بعد جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو صفت بیان کی ہے مومنین کی، وہ ہے والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ بڑا اہم ایک مومنین کی صفات میں سے ایک صفات ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو، ہمیں، کہ آپ دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. صحابہ کرام فرمایا کہ کون سی دو چیزیں؟ تو آپ سے فرمایا کہ دو چیزیں، ایک جو دو ہونٹوں کے درمیان ہے زبان، دوسری جو دو رانوں کے درمیان، دو ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ. اگر ان دونوں کی ضمانت بندہ دے دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی ضمانت دی ہوئی ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے آئے تو وہاں پہ نوجوانوں کا گروہ بیٹھا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یا معاشر الشباب، کہ آپ اگر استطاعت رکھتے ہو تو نکاح کرو، ورنہ آپ روزے رکھو، یہ آپ کو شہوت رانی سے محفوظ رکھیں گے. تو جو یہ مومنین کی صفت ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. پھر ایک اور واقعہ ہے کہ ایک بڑا خوبصورت نوجوان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ میں سارے کام کروں گا لیکن یہ والا کام میں نہیں چھوڑ سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں کیسا لگے گا جب کوئی بندہ تیری بہن کے ساتھ کچھ طرح کرے گا؟ تو اس نے فوراً کہا، میں تو اس کو مار دوں گا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ تم یہ کرتے ہو وہ تو کسی کی بہن ہے نا. اسی طرح آپ نے سارے رشتے گنوائے، بہن، ماں، پھوپھی، سارے رشتے گنوائے. وہ سب کے تعلق اس کا یہی تھا کہ میں تو اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں تو اس کو مار دوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہاری جوانی لوگوں کی عزت پر مال کرنے کے لیے تو نہیں ہے. یہ اگر جیسے تمہاری بہن ہے ایسے لوگوں کی تو اس کی بہن ہے. تو اس نے آگے سے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے سمجھ لگ گئی ہے، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا اس سے بچوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور وہ چلا گیا. بعد میں ساری زندگی اس نے کبھی بھی جو ہے نا اس نے کہا کہ میرے دل میں کبھی کسی دوسری عورت کے متعلق جو ہے نا خیال بھی نہیں آیا. اسی طرح پھر جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کے طریقے بھی بتائے ہیں. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ مردوں سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، کیونکہ نظریں سب سے پہلے زنا کرتی ہیں. آپ کسی کو دیکھیں گے تو اس کے بعد فردر پروسیس شروع ہوگا. اگر آپ اپنی نظریں نیچے رکھیں گے تو یہ کام شروع ہی نہیں ہوگا، تو اس سے آپ بچ جائیں گے.
تو یہ سمپل سی اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی سے چیز بتائی ہے سورہ نور میں کہ مردوں کو کہا کہ آپ علیحدہ پہلے مردوں کو کہا کہ آپ اپنی نظریں نیچی رکھیں، پھر عورتوں کو بھی کہا، پھر عورتوں کے متعلق کہا کہ جو ہے نا وہ جب باہر نکلیں تو اپنے اوپر چادریں اوڑھ لیں اور اپنی زینت جو ہے وہ دوسروں کے زینت جو ہے نا کسی دوسرے پہ ظاہر نہ کریں، یہ جو ہے نا ان کے حق میں بہتر ہے۔ پھر ایک واقعہ، ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا کہ میری بیوی حج پہ جا رہی ہے اور میری جو ہے میرا نام جو ہے نا فلاں غزوے میں فوجی کے طور پر لکھا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو کہا کہ نہیں، تم اس پہ نہیں جاؤ گے، تم غزوے پہ نہیں، جنگ میں نہیں جاؤ گے، تم اپنی بیوی کے ساتھ حج پہ جاؤ۔ تو اپنی اہل خانہ کی حفاظت جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ تو ہر طریقے سے اگر کوئی بندہ اپنے گھر والوں کی حفاظت میں جان بھی دے دیتا ہے تو جو ہے نا وہ شہادت ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت، کوئی بیٹی، ماں، بہن جو امام مسلمان ہے، نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، اور اگر اس پہ زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ دیتی ہے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، تو روز قیامت جنت کے 8 دروازے اس پہ کھول دیا جائیں گے اور کہا جائے گا کہ جس دروازے سے مرضی جو ہے آپ اس میں داخل ہو جائیں۔ تو لیکن اس میں آگے جو ہے یہ پوری آیت جو ہے نا آگے الا ازواجہم او مالکات ایمانہم فإنہم غیر ملومین، یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اس سے بالکل شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، کچھ اسٹاپیج لگا دیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے دوسروں سے۔ آپ اپنی بیوی جو آپ کی منکوہ ہے اور عورتوں کے جو ان کے جو خاوند ہے ایک دوسرے سے اپنی جو تسکین حاصل کر سکتے ہیں، ان میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرتے ہیں اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم تو اپنی ایک تسکین حاصل کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جب ایک بری چیز سے آپ بچتے ہیں، ایک برا چیز کام کرے اس سے گناہ ہوتا ہے، تو جب اس کے بچ کے اپنے حلال طریقے سے آئیں گے تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ تو یہ جو ہے شرمگاہ کی حفاظت جو ہے یہ مومنین کی صفت میں شامل ہے۔ اس کے بعد اس کے متعلق یہ بتایا گیا فامن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہے وہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں۔ اس کے بیوی اور جو ان بیویوں اور ان کی جو باندیاں تھیں ان پہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے تو ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی بندہ اگر کوئی چاہے تو وہ پھر وہ حد سے پار کرنے والا ہے۔ تو اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ ہے جو خاصیت اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ والذین هم لأماناتهم وعہدہم راعون، وہ اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں۔ یعنی کہ اگر کسی کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہیں کرتا، اور جو عہد ہے اس کا پاس کرتا ہے، جب کسی سے وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے۔ جو ہمارے اگر ہم دیکھا جائے تو جو ہم اپنی کمپنی جاب کرتے ہیں، امپلائیز ہیں، ہم نے جو کانٹریکٹ کیا ہوا ہے، اسی طرح جو گورنمنٹ کے ملازم ہیں، جو ہمارے ملک میں اگر دیکھا جائے تو وہ جتنے ملازم ہیں، پولیس میں ہیں، جج صاحب ہیں، ظاہر ہے انہوں نے جب پولیٹیکل فگرز ہیں اگر انہوں نے حلف لیا ہوا ہے، ایک عہد کیا ہوا ہے، اگر وہ عہد پاس نہیں کرتے تو وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتے، اور ان کا وبال ان پہ ہے۔ اور ایک حدیث ہے، صحیح مسلم ہے 195 نمبر، حضرت حذیفہ بن یمان ان کے راوی ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پل صراط قائم ہوگا اس سے گزر کر ہی جنت میں جا سکتا ہے. تو اس پل صراط پہ ایک طرف امانت ہوگی دوسری طرف رحم ہوگا. رحم یعنی قطع رحمی جو رشتہ داروں سے ہوتا ہے، رشتہ داروں سے آپ کا. اگر کوئی ایماندار نہیں ہے تو وہ جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ ادھر سے گزر نہیں سکتا. امانت کڑی ہے، وہ خود ہی اس کو نیچے گرا دے. اسی طرح جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آ، آ، اچھا سلوک نہیں کرتا، جو قطع رحمی کرتا ہے، تو وہ بھی ایک طرف آ، آ، رحم کھڑی ہے، تو اس کو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. تو اس لیے یہ بڑا اہم ہے امانت. اور اس میں یہ ہے کہ منافقین کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں اس میں بھی یہ ہے کہ وہ جو منافق ہوتے ہیں وہ امانت میں خیانت کرتے ہیں، وہ ایماندار نہیں ہوتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. یہ تینوں نشانیوں میں ایک یہ بھی نشانی ہے منافق کی کہ وہ جو ہے ایماندار نہیں ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون. یہ نماز کے بارے میں پہلی جو خصیت آئی ہے اس میں بھی نماز ہے، اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نمازیں جو ہیں وہ وقت پہ ادا کرتے ہیں اور ہمیشہ ادا کرتے ہیں، اور باجماعت ادا کرتے ہیں، پانچوں نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز کا باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں، نہ کہ صرف اپنے آپ پہ بوجھ سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں نماز کے لیے. تو وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ کوئی نماز جو ہے ان کی جو رہ نہ جائے. تو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ نماز کی پابندی کا ذکر کیا ہے، خصوصاً نماز عصر کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جو مومنین کی صفات بیان کی ہے، اس میں دیکھیں یہ غور کرنے کی بات ہے کہ شروع بھی اللہ تعالیٰ نے نماز سے کیا ہے، اور آخری جو صفات بیان کی وہ بھی نماز ہے. تو ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ نماز کس حد تک ضروری ہے مومن بننے کے لیے. مومن کے لیے نماز جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اس کی حفاظت کی جائے اور اس میں اپنی نماز میں خشیت پیدا کی جائے. یہ بہت اہم چیزیں ہیں. اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو بیان کی گئی ہیں، جب کوئی مومن جو اس کو اپنا لیتا ہے یا جس سے منع کیا جائے اس سے باز آ جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا ہے اس کے لیے. اولئک هم الوارثون الذین یورثون الفردوس هم فیہا خالدون. کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں فردوس کے، جنت الفردوس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی آپ دعا کریں، جنت کی دعا کریں، تو جنت الفردوس کی دعا کیا کریں، کیونکہ یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے اور اللہ تعالیٰ کی عرش کے نیچے ہے. تو ہماری دعا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے نیک بندوں میں شامل کرے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ وہ جن میں یہ خاصیتیں پائی جائیں گی، یہ لوگ جنت کے وارث ہیں، یہ مالک ہیں اس جنت کے، فردوس جس کا نام ہے، اور اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ ہمیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو ساری جو خصوصیات مومنین کی بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو اپنائیں، اپنی نمازوں میں خشیت پیدا کریں، ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، ہم لغو باتوں سے بچیں، زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کریں، اور اپنی امانت دار بنیں، عہد پورا کریں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان مومنین میں شامل فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر جناب. محمد رفیق بھائی جو ہے وہ درس دے رہے تھے سورہ المومنون کی ابتدائی آیات کی روشنی میں.
صفات المومنین انہوں نے جو ہے آج یہاں پر اپنے حاصل مطالعہ کے طور پر بیان فرمائی ہیں۔ ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔